बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हजूर बख्श बुकटी, आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। नाजरीन, एक दफ़ा फिर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने इस पॉडकास्ट के सिलसिले में। आज हम बलूचिस्तान के मौजूदा सूरत हाल पर भी बात करेंगे। कुछ दिलचस्प चीज़ें और भी हैं। बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से बलूचिस्तान दहशत गर्दी के नासूर से निपट रहा है, उस सारी चीज़ों में कुछ किरदार हैं जो बिल्कुल दोनों तरफ से खेल रहे होते हैं। तो उन किरदारों पर आज हम बात करेंगे जो एक तरफ तो रियासत के साथ मिलकर बलूचिस्तान असम्बली में बैठ कर पर्क्स एंड प्रिविलेजेस इंजॉय कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ उसी दहशतगर्द तंजीमों के साथ भी वाबस्तगी है। तो इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। खुलकर कल एक खिताब भी आया था बलूचिस्तान असम्बली से सरफराज बुकटी साहब का, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई। दीगर और भी कुछ अराकीन थे जिन्होंने खुलकर बात की। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। जो खामोश हैं उन पर ज़रूर मैं सवाल उठाऊँगा। जो बलूचिस्तान की आवाम भी जानना चाहती है कि जो बैठ कर खामोश हैं, इतने बड़े दहशत गर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, तो क्या वजूहत हो सकती हैं। मैं भी आज अपने गेस्ट से पूछूँ क्योंकि वो खुद भी बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक है। आगे चल के सोशल मीडिया के डोमेन पर किस तरीके से ख़वातीन को ब्लैकमेल किया जा रहा है, कमसन लड़कियों की अगर मैं बात करूँ, स्क्रीन शॉट्स लेके या फिर मैसेजिंग करके, इंस्टाग्राम, टिकटॉक वगैरह यूज़ करके, तो ये बहुत बड़ा नासूर है। इस पर मैं बात करूँगा। इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए स्टूडियो मेरे साथ तो मौजूद हैं शबीर बलोच साहब। हमसे बात करते हैं। शबीर भाई, खुशामदीद। शुक्रिया सर। शबीर भाई, सबसे पहले तो मैं इस चीज़ पर बात करूँ क्योंकि आपको पता है बलूचिस्तान असम्बली जो है वहाँ पर ऑब्वियसली 65 अरकान हैं, लेकिन दहशतगर्दी के खिलाफ बात करते हुए हमें चंद किरदार ही नज़र आते हैं। आप क्या समझते हैं, आपको किन किन शख्स पर, मतलब जो रियासत के साथ मिलकर काम भी कर रहे हैं, पाकिस्तान प्रिविलेजेस एंजॉय भी कर रहे हैं और पीठ पीछे रियासत के मतलब आप खंजर भी घोंप रहे हैं। तो इस चीज़ पर मैं आपसे बात जानना चाहूँगा। मज़ीद कुछ चीज़ें मैं चाहता हूँ इंकशाफात भी करें और वैसे भी ओवरऑल मुझे बताएं बलूचिस्तान के हालात किस तरफ जा रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जो है ना, हज़ूर बख्श बुकटी साहब, आपका शुक्रिया और बुराक डिजिटल का जिन्होंने मदद किया। बलूचिस्तान के हालात अल्हम्दुलिल्लाह सर सही जा रहे हैं। सही। किसने बोला है बलूचिस्तान के हालात गलत जा रहे हैं? मैंने हज़ूर बख्श बुकटी साहब कुछ हमारे लेजिस्लेटिव जो असम्बली में बैठे हैं उनसे सोशल मीडिया पे जो सोशल मीडिया रिपोर्टर्स हैं वो पूछते हैं कि बलूचिस्तान में क्या आप अपने इलाके में जाते हैं या नहीं जाते हैं। तो उनमें से कुछ 2-3 लोग हैं जिनको फंडिंग्स नहीं मिलती हैं अपोजिशन के, वो कहते हैं नहीं हम नहीं जा सकते हैं, हमारे लिए प्रॉब्लम है। देखो, ये साल 12 महीने ये क्वेटा में बैठ के अय्याशी करते हैं उन्हीं फंड्स के ऊपर जो MPA के फंड है। इन्होंने खुद अपने इलाके में सो कॉल्ड नवाबों रानियों की तरह बन के अपने इलाकों में जाते हैं। और अब जब हालात थोड़े से कशीदा हुए और जब सोशल मीडिया इनसे पूछता है कि आप लोग अपने इलाके में जाते हैं, तो मैं दरख्वास्त गुजार हूँ सोशल मीडिया से, मैं दरख्वास्त गुजार हूँ बुराक डिजिटल से कि इन MPAs को फोकस करें, इनकी इन्वेस्टिगेशन करें, इनको जो है ना फॉलो करें कि साल 12 महीने, साल के 365 डेज़ में ये अपने इलाके, अपने ज़िलों में, अपने डिवीज़न में विज़िट करते हैं नहीं करते। हमारे MNAs या इस्लामाबाद में छुपे हुए हैं, अपने मज़े ले रहे हैं। हमारे MPs कैपिटल क्वेटा सिटी में बैठे हुए हैं, बस उधर ही से हाडरें देते हैं। सिर्फ इनके नीचे जो इनके चमचे होते हैं, MPA तो वो बने हुए हैं जो उनके चमचे हैं, जो गरीब सिसक के बिलक के उनके घरों के सामने 2-2, 3-3, 5-5 घंटे वेट करता है कि कब MPA साहब नींद से उठेंगे। तो देखें जी, अभी मुझे बड़ा दुख हुआ कि जो MPAs अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारते हैं अयाशी के साथ और मज़े के साथ और लग्जूरियस लाइफ अवाम के फंड के साथ, जब आज सो कॉल्ड जो है ना एक दहशतगर्द वो निकलता है और बलूचिस्तान को यूरोप के नाम से जो है ना वो करता है, तो इसको जो है ना हमारे सो कॉल्ड MPAs जो है ना दहशतगर्दी का नाम देते। और दूसरी बात, एक बहुत बड़ी इंकशाफ आपको बताना चाहूँगा प्लीज़, कि हमारे जितने भी MPAs हैं और हमारे जितने भी जो है ना मिनिस्टर्स हैं, आपको पता है ये दहशतगर्द तंजीमों को, BLA BLF के लोगों को बाकायदा प्राइवेट फोन्स आते हैं, इनको बाकायदा ये हिस्सा और टैक्स देते हैं, इनके बंदे देते हैं। सही, बहुत बड़ी बात मैं आपको कह रहा हूँ। और आज सर हज़ूर बख्श साहब, मैं कहता हूँ CM सरफराज बुकटी साहब इज़ अ 1 मैन आर्मी। अब बहुत बड़ा सवाल उठता है कि 1 मैन आर्मी क्यों? प्यारे भाई हज़ूर बख्श बुकटी साहब,
سرفراز بگٹی نے جو ہے نا ایک تاریخ رقم کی ہے. وہ تاریخ رقم کس نے کی ہے؟ دیکھو میرا کام ہے چھاپا مارنا نا, میرا کام ہے. میں نے 8-10 سال سے انویسٹیگیٹو جرنلزم کی ہے. مجھے پتا ہے کہ کس گلی نکڑ میں, کس چیک پوسٹ میں جو ہے نا کرپشن, کس پہاڑ کے اندر جو ہے نا ایک چھوٹا سا خیمہ لگایا گیا ہے اور وہاں سے کرپشن پیسہ جو ہے نا دن کے 25-30 لاکھ آتا ہے کس طرح. آپ کو پتہ ہے نام کون, مطلب یوز نام کون کرتا ہے؟ یوز ہر کوئی نام جو ہے نا میرے ادارے, میرے انٹیلیجنس کا نام یوز کر کے اسی غریب عوام کے سے پیسہ کلیکٹ کرتے ہیں, رشوت خوری کلیکٹ کرتے ہیں, اور پتہ نہیں چلتا ہے. صرف بات اس ڈی سی تک ہے, ڈی سی سے اوپر تک کسی کو پتہ نہیں. اب ون مین آرمی میں نے سرفراز بگٹی صاحب کو اس لیے کہا کہ سرفراز بگٹی نے سرداروں, نوابوں, میروں اور وڈیرا اور ٹکریوں کا جو ہے نا جو یہ وہ ایک پرائیویٹ سورس ہوتا ہے وہ کاٹ دیا. صحیح. کیونکہ بلوچستان کے عوام کو ذلیل, رسوا, غریب کو تباہ, بے روزگار اور پاکستان سے نفرت کرنے پر مجبور کرنے والے یہی سردار, نواب, میر, معتبر ہے جو پرائیویٹ سورس بن کے میرے اداروں کا نام خراب کرواتے تھے. صحیح. اپنے فائدے کے لیے, اپنے اکاؤنٹس بھرنے کے لیے, اپنے آپ کو لگژوریس لائف دینے کے لیے. سرفراز بگٹی نے ان کے کیا کیے, رگے کاٹ لیے, ان کے جڑے کاٹ لیے. سرفراز بگٹی اپنے خود کے ٹیم کے ساتھ ون مین آرمی بن کے پاکستان آرمی زندہ باد کے نعرے, پاک فوج کے زندہ باد کے نعرے, اپنے ایف سی کے زندہ باد, اداروں کے زندہ باد کے, اور امن کی بات, کرپشن کے خلاف جو ہے نا اس کا بڑا ایک احسن کردار. اسی لیے جو ہے نا جو لفظ مارخور کے نام سے لوگ غریبوں کو لوٹتے تھے, میرے پاکستانیوں کو لوٹتے تھے, میرے پاکستانیوں کے جو ہے نا اوپر ظلم کرتے تھے, یہی سردار, نواب, میر, وڈیرے اپنے ہی گھروں میں ان کے جیل سیلز تھے جو نام دیتے تھے میرے اداروں کو, بدنام کرتے تھے میرے ایجنسی کو, اور کرتوت ہوتا تھا ان کا. اب نقصان کس کو ہوا؟ نقصان فوج کا, آرمی کو ہوا نا, نقصان میرے اداروں کو ہوا, میرے انٹیلیجنس اداروں کو ہوا. دیکھیں جی حضور بخش صاحب, اگر میں اس ٹائم دفاعی تجزیہ کرتا ہوں اپنے فوج کے نام پہ, تو میں لوگوں کو فون کرتا جاؤں کہ میں پلانے کا بندہ ہوں, میں آرمی کا بندہ ہوں, مجھے اتنے پیسے دو, میں ظلم برپا کروں, میں لوگوں کو بدماشی کے لیے, تو آئی ایم رانگ نا, میں ایک غلط بندہ ہوں نا. پھر میں اپنے فوج کو بدنام کر رہا ہوں, میں اپنے انٹیلیجنس کو بدنام کر رہا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جو ہے نا یہ جو سرفراز بگٹی کا جو کردار ہے اپنے فوج کے ساتھ جو امن کے لیے کام, ان کو چھپ گیا. اسی لیے چھپنے کے بعد ان کو جو جگہ ان کا تنگ کرنے کے بعد, اب سردار اختر جان جیسا جو دوغلا پن جسے میں کہتا ہوں, جو پردے کے پیچھے کچھ اور کھیلتا ہے اور پردے کے سامنے کچھ اور کھیلتا ہے, اب سردار اختر جان نے ٹھان لیا کہ بھائی سرفراز بگٹی کے ساتھ میں لڑ نہیں سکتا, کیونکہ سرفراز بگٹی امن کے لیے لڑتا ہے, سرفراز بگٹی بلوچستان کے عوام کے لیے لڑتا ہے, سرفراز بگٹی اس غریب کے لیے آواز بنتا ہے, اس بلوچستان کو ترقی یافتہ بنانا چاہتا ہے, بلوچستان کے اس غریب نوجوان کو تعلیم یافتہ بنانا چاہتا ہے کہ تاکہ وہ اس بلوچستان پاکستان کو بہتر بنائے. مگر ان کا کرتوت آپ دیکھیں, بالکل سردار اختر جان, دوسرے نوابوں کا, تو ان کا کرتوت ہمیشہ رہا ہے کہ انہوں نے پردے کے پیچھے افواج پاکستان کو, انٹیلیجنس کو, وفاق کو جو ہے نا بولا میں نیگوشیٹ کروں گا بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ یا تنظیموں کے ساتھ, میں نیگوشیٹ کروں گا, میں امن واپس لے آؤں گا. مگر جب ان کو انہوں نے جو ہے نا خوش کیا, ادھر جا کے تھوڑا سا ٹھنڈا رہو. جب دوبارہ اس کے فنڈنگ یہاں سے تھوڑے سے کم ہوتے تھے, بند ہوتے تھے, دوبارہ ان کو اٹھانا شروع کرتا تھا. اور اس کا میں مثال آپ کو بی ایس او مینگل سے دے سکتا ہوں, بی ایس او مودین سے دے سکتا ہوں, بی ایس او آزاد. اس ٹائم آپ کے جتنے بھی بلوچستان کے کالجز میں, یونیورسٹیز میں کس کا جو ہے نا جو لوا چلتا ہے, یہی اس کا یہ ماسٹر مائنڈ تھا سردار اختر جان. لنک بالکل ملتا ہے. دیکھیں یہ میں خود ایک ان لوکل یونیورسٹیز کالجز میں خود رہا ہوں, میں خود ہی آپ کو یہ باتیں کرتا ہوں, اور میں خود ان اس سرکل میں رہ کے میں یہ باتیں کر رہا ہوں. تو کہنے کا سر مقصد میرا یہ ہے کہ
آج ایک اور بھی سوال آپ کے اس پلیٹ فارم سے کروں گا کہ ون مین آرمی تو پاکستان کی ترقی کی، بلوچستان کی ترقی کے کاموں میں لگا ہوا ہے، جس طرح جام کمال صاحب نے کام کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر بلوچستان کی جو عوام ہے وہ پاکستان سے جس طرح اس کی ایک جو ہے نا پریشان کن، جس طرح ایک نفرت جو پھیلا ہوا ہے، یہ انہی ایم پی اے منسٹر صاحبان کے کرپشن کی وجہ سے. صحیح. ابھی میں آپ سے ایک بہت اہم سوال کرتا ہوں. حضور بخش بگٹی صاحب، آپ اپنے زندگی کے 17 سے 20 سال تعلیم میں دے، اور وہ بھی نقل والی تعلیم پہ نہیں، ریئل والی، 10 گھنٹے 12 گھنٹے دے دیں اور آپ میرٹ پہ ہو جائیں. جب آپ میرٹ میں ہونے کے باوجود آپ نے پیپر سب کچھ کلیئر کیا، اس کے باوجود آپ غریب جو ہے نا کسی غریب دکاندار کے بیٹے ہیں، اور آپ کی اسی سیٹ پہ جب پیسہ آفر ہوتا ہے تو بتائیں آپ کا دل ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا؟ آج بلوچستان میں یہ آپ کو ڈنکے کی چوٹ پہ یہ بات کہتا ہوں، جو ہے نا حضور بخش بگٹی صاحب، یہ جتنے بھی آزاد جو دہشت گرد جو آزاد بلوچستان کے نعرے لگاتے ہیں، یہ نوجوان کون ہیں؟ یہ نوجوان میرے نوجوان ہیں. اور یہ نوجوان، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ نوجوان انٹیلیجنس سے بیزار نہیں ہے، یہ نوجوان فوج سے بیزار نہیں ہے، یہ نوجوان ایف سی سے بیزار نہیں ہے، یہ نوجوان پاکستان کی جو ادارے ہیں ان سے یہ نوجوان جو غمزدہ ہیں، جن کو برین واشنگ کر کے، جن کو جو ہے نا اپنی طرف کھینچ کے، یہ وہ نوجوان ہیں جن کو ملازمت نہیں ملتی تھی، جن کو بزنس نہیں ہوتا تھا، جنہوں نے اپنے زندگی وقف کر دی کتاب اور قلم کو سیکھنے کے لیے. آج وہی نوجوان ان کی طرف جا رہے ہیں اور M4 کے ساتھ میرے فوج کو شوٹ کر رہے ہیں، کیونکہ دشمن کے ہاتھ، آپ کا بھائی جب دشمن کے ہاتھ لگ جاتا ہے تو آپ کو گھر پہ نقصان ہوتا ہے. تو یہ جتنے بھی نوجوان ہیں، ان نوجوانوں کو دہشت گردی والا راہ دکھانا میرے یہی سیاستدان جو صرف کرپشن کے نام پہ ان کے حق چھینتے تھے، اور میرے یہی نواب سردار جو بلوچستان میں بیٹھ کے جو ہے نا اپنا جے کاری کرتے تھے. خدا کی قسم جو ہے نا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو ہے حضور بخش بگٹی صاحب، یہ سردار نواب میر چاہتے نہیں ہے کہ غریب، عام سا غریب جو ہے نا وہ کینٹ تک جائے. آج میں الفن آپ کو کہتا ہوں، میں اس بات کو نہیں کہوں گا، جو غریب بلوچ پشتون جو کوئٹہ کینٹ میں وہ کام کرتا ہے، یا جو ہے نا اس کی جو ملازمت ہے اس سے ہٹ کے سریاب روڈ، سیٹلائٹ، آپ کا نوشکی، آپ کا دال بندین، آپ کا چھاخی، آج ڈنکے کی چوٹ پہ میں کہتا ہوں، اور یہ فیکٹ نہیں تھا، میرا گلا پکڑو آپ، کہ اس ٹائم چھاخی، نوشکی، دال بندین، خوزدار، ہر جگہ میں آپ جائے، آپ کا 99% انہوں نے کینٹ کوئٹہ میں قدم نہیں رکھا ہے. جو محبت رکھتے ہیں پاکستان سے، جو پاکستان کے لیے جان بھی قربان کر، وہاں پہ وہ قدم رکھتا ہے جو اپنا بھرم بازی، اپنا جو ہے نا اپنے آپ کو جو ہے نا خان، نواب، سردار کہتا ہے. تو مجھے آپ بتائیں سر، اب جا کے ISPR نے عام سے اسٹوڈنٹ کو بھی ٹریننگوں میں جو ہے نا لے گئے، اب جا کے بلوچستان نیشنل سیکورٹی ورکشاپ یا بلوچستان سیکورٹی ورکشاپ جو وہ ہے، اب جا کے وہ اسٹوڈنٹس کو بھی اپنی طرف لا رہے. تو دیکھیں یہ حقائق ہے سر. میں 2000 جو ہے نا 2013 سے بار بار یہی بات کر رہا ہوں کہ خدا را بلوچستان کے نوجوانوں کو پلیٹ فارم دو، بلوچستان کے نوجوانوں کو اسٹیجز دو، بلوچستان کے نوجوانوں کو ایکسپوجرز دو، بلوچستان کے نوجوانوں کو اپرچونٹیز دو. جب آپ بلوچستان کے نوجوانوں کو یہ سب کچھ دیں گے، میں دیکھوں کون سا دہشت گرد یہ کرے گا. یہی خدا کی قسم، یہی اختر جان کو کل کے جو ہے نا وہ تماچا رشید کریں گے اس کے منہ پہ کہ آپ تو پاکستان کے خلاف ہمیں بھڑکا رہے ہیں، آپ فوج کے خلاف ہمیں بھڑکا رہے ہیں. یہی فوج ISPR کے تھرو ہمیں ٹریننگز دیتا ہے، یہی فوج ہمیں جابس دیتا ہے، یہی سرفراز بگٹی ہمیں سعودیہ، ہمیں کینیڈا بیچتا ہے ہمارے ملازمت کے لیے، ہمیں جابس پرووائڈ کرتے ہیں، ہمیں فنڈز دیتے ہیں، ہمیں لون دیتے ہیں. میں دیکھوں کیسے جو ہے نا سردار اختر جان جیسے یا نواب لشکری ریسانی جیسے یا اسلم ریسانی جیسے لوگ کس طرح اسٹوڈنٹ کو بھڑکائیں گے. کبھی بھی نہیں بھڑکائیں گے. اور آج بھی میں یہی کہوں گا حضور بخش بگٹی صاحب کہ میں اپنے وفاق سے، میں اپنے فوج سے، میں اپنے چیف
اپنے فیلڈ مارشل سے درخواست گزار ہوں کہ خدا را بلوچستان سے کامن لیڈرز نوجوانوں کو آپ چن لیں, محب وطن پیٹریوٹک نوجوانوں کو آپ سلیکٹ کر لیں اور ان کو بولو یہ چین شروع کرو. آپ ہر ڈویژن میں, ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ایسا چین شروع کرو, انہی نوجوانوں کو میں جاب دوں گا, انہی نوجوانوں کو میں پلیٹ فارم دوں گا, انہی نوجوانوں کو میں کاروبار دوں گا. یہی نوجوان, میں یہ نہ بولیں کہ آپ ریلی نکالے روڈ پہ, نہیں, ریلی کا دور وہ سرداروں کا دور ہے, نوابوں کا دور ہے, جو اپنے گریزی اور اپنے سمگلنگ کا کام کر کے ریلیاں نکالتے تھے, لوگوں کو بیوقوف بولیں آپ یہ ساری پلیٹ فارم میں دے دوں. خدا کی قسم بشیر زیب کیا, ڈاکٹر اللہ نظر کیا, RBR مری کیا, برامداد کیا, ان کا باپ بھی جو ہے نا بلوچستان کو جو ہے نا آزاد نہیں کر سکتا ہے, اور بلوچستان کے نوجوانوں کو جو ہے نا اپنی طرف ورغلائے گا نہیں. یہ میں ڈنکے کی چوٹ پہ آپ کو کہہ سکتا ہوں. بالکل ایسی ہے. شبیر بھائی, ایک بہت اہم بات آپ نے کی کہ جو مطلب کردار ہیں قوم پرست لیڈران ہیں, انہوں نے اپنے پرائیویٹ جیلز بھی بنائے ہوئے اور ملیشیا بھی بنائے ہوئے, تو ان کے قید میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہ جس کا الزام ریاست پر لگایا جاتا ہے کہ جو مسنگ پرسن ان کے پاس ہیں ادھر بھی ہو سکتے ہیں. بہت بڑا انکشاف کیا آپ نے. اور ایک اور چیز میں ڈسکس کرنا چاہوں گا, بشیر زیب کے ساتھ کتنے لوگ ہوں گے؟ 300 ہوں گے, 400 ہوں گے, 500 ہوں گے. باقی تو پورا جو بلوچستان ہے, جو نوجوان نسل ہے, بالکل وہ تھوڑی مایوس ہوگی لیکن اپنے پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے, اور اس نے ثبوت بھی دیے جس طریقے سے بشیر زیب کا گھر مسمار کیا گیا. تو یہ ساری چیزیں یہی بتاتی ہیں کہ پاک فوج کے ساتھ جو نوجوان نسل ہے, قوم ہے, وہ کھڑی ہے. شبیر بھائی, ایک اور نیا ڈیولپمنٹ ہوا ہے بلوچستان میں. جو بلوچستان کی حکومت ہے اس نے 39 جو انتہائی اہم مطلوب شخص ہیں وہ ان کا لسٹ جاری کیا ہے, اور انعام بھی ان کے سر پہ کافی رکھا ہے. اس اقدام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اور کتنے صحیح ٹائم پہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں؟ حضور بخش بگٹی صاحب, اقدام بہت احسن اقدام ہے, بہت بہترین کردار ہے, مگر کچھ چیزوں میں اختلاف رکھتا ہوں. پلیز. اس لیے اختلاف رکھتا ہوں کہ اس میں شامیر جو بندہ ہے, ایک نمبر کا دہشت گرد ہے, ریان علی ضلع کولو سے ہے. یہ جو شامیر ہے, آپ کو پتہ ہے یہ BSO آزاد کے دور کا, ابھی بھی BSO آزاد میں جو ہے نا ان کا بڑا جو ہے نا, اور یہ اس ٹائم جو ہے نا بمبور ایک علاقہ ہے وہاں پہ موجود ہے, اس پہاڑوں میں چھپا ہوا ہے. مگر مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ 5 لاکھ کے بجائے اس کے اوپر نا میں کہتا ہوں 50 لاکھ, 1 کروڑ اور 3 کروڑ یا 5 کروڑ ان کے اوپر ان کو مارنا اور زندہ لانے پہ ان کے اوپر انعام رکھتے. صحیح. کیونکہ جو میں کہتا ہوں جو یہ دہشت گرد ہیں, جو یہ جنہوں نے نہ بلوچوں کے عورتوں کو چھوڑا ہے, نہ بلوچوں کے بچوں کو چھوڑا ہے, نہ بلوچوں کے نوجوانوں کو چھوڑا ہے, وہاں پہ بلوچستان میں کولو جیسے ایریا میں انہوں نے کس طرح جو ہے نا ایک ڈاکو کے شیپ پہ کس طرح لوگوں کو نقصان دیے. میں تو کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں کہ بشیر زیب کے اوپر جو ہے نا 25 کروڑ نہیں, میں کہتا ہوں اس کے اوپر 50 کروڑ ہونا چاہیے تھا. اگر میرا ایک وہ تھا, بلکہ 50 کروڑ اس بندے کو دے دے جو بشیر زیب کے اوپر سوسائڈر بومبر کرے, جو وہ کیا کہتے ہیں ہمارے بلوچی میں گلے لگاتے کہ برا کلوم نے خم کیوں انا خم کرنگٹ انا گلے لگانے پہ اس کو اڑا دیتا, پھر مزہ ہوتا ہے نا. اس کے پورے خاندان کو 50 کروڑ اور مرات جو ہے نا میری حکومت دے دے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جتنے بھی جو 39 دہشت گرد ہیں, یہ پیشاب خور انڈیا کہ پروکسیز ہے, یہ کافر اسرائیل کے ڈالروں پہ چلنے والے, اور میرے بلوچوں کے ایریاز پہ جس طرح انہوں نے یہ ایک, میں بھی اس بات پہ حیران ہوں کہ 39 دہشت گرد, میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ سکتا ہوں ہر ایک دہشت گرد. آج میں آپ کو بہت بڑی بات کہتا ہوں, یہ 39 دہشت گرد میں سے ہر ایک دہشت گرد 100 بندوں کی بھیڑ جمع کرے, خدا کی قسم میں بولوں گا کہ واقعی تم لوگ لڑ رہے, واقعی تم لوگ آزادی کے لیے لڑ رہے. اب 39 جو ہے نا یہ دہشت گرد ہے, اب یہ 39 100 جمع کریں گے تو 400 ہوں گے, 400 پھر 4000 ہوں گے. خدا کی قسم نہ 400 آئے گا نہ 4000 آئے گا, ٹوٹل یہی 39 کے خود کے ان کے 5 10 وہ بھی ڈاکو ہوں گے, وہ بھی نشئی ہوں گے, چرسی ہوں گے. تو یہ صرف اس ڈالر کے لیے لڑ رہے ہیں. یہ صرف جیسے کہ
بنگلہ دیش والا سین ہوا تھا، اسی طرح بیٹھ کے انہوں نے یہی خواب دیکھا ہے، جو ہے نا ملا نصر الدین والا خواب دیکھا ہے کہ بلوچستان کو پاکستان سے علیحدہ کریں گے۔ ان کا باپ بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ بلوچستان پاکستان کا حصہ تھا، پاکستان کا حصہ ہے اور پاکستان کا حصہ رہے گا۔ باقی کردار بہت احسن ہے، اور میں انشاءاللہ اپنے پورے بلوچستانیوں کو، بلوچ نوجوانوں کو، چاہے وہ کولو سے ہے، چاہے وہ بگٹی سے ہے، چاہے وہ ضلع چاغی دالبندی سے، ان کو نشاندہی کرے اور ان کو نکالے۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم حضور بخش بگٹی صاحب اب جا کے ہم بلوچستان کے عوام کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ ہم بلوچستان کے عوام کو فیسیلیٹیٹ کریں گے تب بلوچستان کی عوام ہمارے ساتھ ہے۔ اور ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں جو کہ بہت اہم ہے، پلیز، یہ بہت میں درخواست گزار ہوں اپنے چیف آف ڈیفنس سے، میں درخواست گزار ہوں اپنے وفاق حکومت سے کہ خدا را یہ جو اب بل منظور ہوا ہے، ان کا استعفیٰ منظور ہوا ہے، اب از اے بگ کوبرا۔ اختر مینگل کی بات، ہاں اختر مینگل کی بات، از اے بگ کوبرا۔ اور آپ کو پتہ ہے جو کوبرے ہوتے ہیں، جو شرارت اور شیطان ہوتے ہیں، وہ دونوں طرف کھیلتے ہیں۔ تو میں درخواست گزار ہوں، درخواست گزار ہوں کہ اب دیکھ لینا، اب سردار اختر جان یہاں سے نکلنے کی کوشش کرے گا مگر نکلنے نہیں دینا ہے۔ اگر یہ نکلا سر تو یہ بھی اسی طرح، یہ بدبخت جو ہے نا بلوچوں کے لیے ایک دبا ہے، برامداد ہے، یہ عربیہ مری ہے، یہ اگر نکل گیا، میں کہتا ہوں بلوچستان میں اسی طرح بربریت، بلوچستان میں اسی طرح دہشت، بلوچستان میں اسی طرح نوجوانوں کو نگیٹیوٹی، بلوچستان کی لوگوں کو ذہن سازی، بلوچستان کے نوجوان مزید سوسائڈر، اگر 150 سوسائڈر بومبر ہیں تو 1500 بنیں گے، 2000 سوسائڈر بنیں گے۔ تو میری درخواست گزار ہے حکومت سے کہ ان کو باہر جانے نہ دے دیں اور ان کے اوپر پوری اپنی نظر ثانی کیا جائے اور اپنے سیکورٹی سسٹم کو ذرا سخت کریں۔ ہمارے آئی بی اوز کو اور بھی زیادہ فوکس کرنا چاہیے، ہر اس یونیورسٹی کو، ہر اس کالج کو، ہر اس 10 سے 20 لوگوں کے سرکل کو کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ سردار اختر جان وہ انتشاری ہے، وہ شرارت ہے جو کہ چنگاری بجھانے کی کوشش نہیں کرتے، اس کو جلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ چنگاری اب جلے گی ان نوجوانوں کے اوپر۔ یہ چنگاری وہ کس طرح جلائے گا؟ بی ایس او کے ذریعے سے چلائے گا۔ اور میں درخواست گزار ہوں کہ ہم اپنے نوجوانوں سے، کہ میں اپنے براوی میں بھی میسج دوں گا، میں اپنے بلوچی میں بھی میسج دوں گا کہ خدا را لوگ دوسرے کامیاب ملکوں کو، پنجاب کو دیکھے، اسلام آباد کو دیکھے، کراچی کو دیکھے، پنجاب نے پاکستان مرد آباد یا پاکستان کے اوپر کوئی غلط بات نہیں کی ہے، کراچی نے نہیں کی ہے، آپ کے جو ہے نا کے پی کے نے نہیں کی ہے، مگر وہ اپنے حق اور حقوق چاہتے ہیں، اپنے آپ کو ترقیاتی شہروں کی طرح ڈیولپڈ کرتے ہیں، مگر اس طرح نہیں ہے کہ وہ اس پاکستان کو بلیک میل کریں، فوج کو بلیک میل کریں۔ تو میں درخواست گزار ہوں، آپ آئینی طریقے سے آپ معلومات لے لیں، آپ پڑھیں، آپ کتابوں سے پڑھیں۔ آپ کو یقین نہیں ہے کہ میں خود حضور بخش بگٹی صاحب، میں خود یوتھ ڈپارٹمنٹ میں نے خود کام کیا ہے۔ میرے اس یوتھ ڈپارٹمنٹ میں 2-3 سال محترم عمران گچکی اور عبدالخالق ہزارہ کے ٹائم پہ میں نے کام کیا۔ اسی یوتھ ڈپارٹمنٹ میں میرے نوجوان آتے نہیں تھے، معلومات لیتے نہیں تھے، سال کے کتنے فنڈز ہیں اس کے بارے میں ان کو معلومات نہیں ہوتا تھا۔ تو آپ سوچیں کہ بلوچستان کی عوام نے ہمیشہ بدبختی چاہا ہے کہ سمنگلنگ کیسے کھلے گا، بارڈرنگ کا بزنس کس طرح ہوگا، 2 نمبری سے پیسے کس طرح ہم جو ہے نا وہ کریں۔ آپ سوچیں کہ جام کمال صاحب نے بتایا کہ ہم نے بلوچستان حکومت سے 35 ارب ہم نے نکالا بلوچستان حکومت سے، اور اسی 35 ارب میں ابھی جائیں آپ کوئٹہ کا نقشہ انہوں نے تبدیل کر دیا۔ صحیح، بلوچستان میں پیسہ بہت ہے، بلوچستان میں بزنس مین بہت ہے، مگر ان کو اسی طرح گائیڈ کیا جائے، اس پیسے کو اسی طرح انویسٹ کیا جائے۔ خدا کی قسم بلوچستان کا ہر ضلع
بلوچستان کا ہر تحصیل، بلوچستان کا ہر وہ جو ہے نا گلی جو ہے نا وہ ڈیولپڈ بھی ہوگا، اور جو ہے نا بلوچستان کے ہر نوجوان کے اوپر فوکس بھی کرے. وہ یہی آپ فیسیلیٹیشن پرووائڈ کریں گے تو کوئی یہ کھوبرا لوگوں کی طرف نہیں جاتا ہے. تو میری درخواست گزار میں جو ہے نا حکومت سے ہوں کہ یہ جو کھوبرا اب شروع کریں گے اپنے کام، بلکہ اس سے پہلے کہیں جب انہوں نے استعفیٰ دیا تھا اس سے پہلے انہوں نے شروع کیا ہے. جو اس کے خاندان کے لوگ ہیں، جو اس کے چہیتے ہیں، وہ باہر بیٹھ کے اس کے اوپر جو کام کر رہے ہیں. بس ہمیں چاہیے کہ ہم سخت ہو جائیں اور اپنے افواج پاکستان کے ساتھ، اپنے انٹیلیجنس کے ساتھ، اور بلوچستان میں جو نیگیٹو نیریٹو بلڈ کرتا ہے اس کے اوپر فوکس کرے اور اس کے اوپر تحقیقات کرے. بالکل. شبیر بھائی ایک چھوٹا سا سوال ہے آخر میں، کیونکہ ایک چیز میں بھی چاہتا ہوں آپ عوام کو بتائیں. جو ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا CDF فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے کہ بھائی پاکستان کو ہارڈ اسٹیٹ بننا ہے، اور وہ بننے جا رہا بھی، اسی رستے پر گامزن بھی ہے. جس طریقے کے کاروائیاں ہو رہی ہیں دہشت گردوں کے خلاف، اس سے کتنی چینجنگ آئی ہے بلوچستان میں، اور مزید آپ حالات کیسے دیکھتے ہیں؟ عظور بخش صاحب قربان اپنے CDF فیلڈ مارشل کے اوپر. تو یہ انہی کی جو ہے نا کمال ہے، انہی کی کردار ہے، انہی کی جو ہے نا سوچ ہے. یہ سوچ اللہ پاک، اللہ کے رسول، اللہ نے اور اس کلام پاک نے دیا ہے کہ جو ہمارے حافظ صاحب جس طرح پاکستان میں امن کی خدمات، اور یہ آرٹ جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ وہ جو ہے نا نیو ٹیکنالوجی ہے، یہ وہ نیو کردار ہے، یہ وہ نیو بیچ ہے کہ جو دہشت گردی کو جڑ سے ختم کر رہا ہے. اور انشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑا فیصلہ ہے کہ بلوچستان میں بہت جلد، آپ 5 مہینے 1 سال کے اندر بلوچستان میں بہت بڑی تبدیلی بدامنی کے حوالے سے آپ دیکھیں گے، اور یہ کردار ہمارے CDF ہمارے فیلڈ مارشل کو ہم دیں گے. انشاءاللہ. بہت شکریہ سر. ناظرین آپ نے شبیر بلوچ کو سن رہے تھے. ہم نے بہت ساری چیزوں پر ڈسکس کی، جس طریقے کے حالات ہیں بلوچستان میں، اس کے پیش نظر بہت ساری چیزیں انہوں نے بتائی، اور انکشافات بھی کیے جو بالکل عوام کو بھی یہ چیزیں سمجھنی چاہیے، ان چیزوں کے بارے میں پتہ بھی ہونا چاہیے، تاکہ وہ کسی بھی طریقے کے پروپیگنڈے کا حصہ نہ بنے. اور جو کردار دونوں طرف سے کھیل رہے ہیں، ایک طرف ریاست کا ساتھ بھی دیتے ہیں، دوسری طرف فیسیلیٹیشن بھی پرووائڈ کرتے ہیں دہشت گرد تنظیموں کو، ان کے خلاف بھرپور کارروائیاں بھی ہونی چاہیے، اور عوام کو بھی یہ چیز پتہ ہو کہ کون سے کردار کن طریقے کے کام کر رہے ہیں. تو بالکل اویئرنیس کے حوالے سے ہم بھی بہت کام کر رہے ہیں. ہمارا جو جتنا بھی پلیٹ فارم ہے براک ڈیجیٹل کا، اس میں جتنے بھی ہمارے گیسٹ آتے ہیں، ہم بھی یہی بات کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ بلوچستان کی عوام کو شعور دیں، صحیح ان کو ایک قسم کی صلاحیت دیں کہ وہ فرق کر سکیں کون ان کے بقا کے لیے ہے اور کون ان کے بقا کے لیے نہیں. تو اس ساری چیزوں پر ہم بھی کام کریں، آپ کی دعائیں بھی ہمارے ساتھ ہوں، ہم یہ چاہتے ہیں. اور فیڈ بیک بہت اچھا آ رہا ہے، اس کے لیے بہت بہت شکریہ. باقی انشاءاللہ کسی اور پوڈ کاسٹ میں دوبارہ ان سے ملاقات ہوگی. آج کے لیے اتنے، بہت بہت شکریہ.